बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल का एक अजीब वाक़या है जो कि भारत के शहर दिल्ली का है। ये वाक़या एक ख़ातून के तवक्कुल इल्लल्लाह का सच्चा वाक़या है। ये ख़ातून बयान करती हैं कि उसका ख़ाविंद उसको छोड़कर बग़ैर बताए कहीं चला गया और फिर मैं उसकी राह तकती रह गई, मगर वो वापस ना आया। जब मेरा ख़ाविंद मुझे छोड़कर गया तो मेरी गोद में छोटी सी बच्ची भी थी। जब मुझे अपने ख़ाविंद की वापसी का यकीन ना रहा तो मैं अपने बूढ़े बाप के साथ रहने लगी। मेरा बाप भी इस कदर ज़ईफ़ हो चुका था कि अब वो मज़दूरी करने और पैसे कमाने से आजिज़ था। हमारे हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे थे और नौबत फाकों तक आन पहुंची थी। एक दिन मेरी बच्ची को शदीद बुखार आ गया। घर में खाने को कुछ नहीं था, दवाई के लिए पैसे तो दूर की बात थी। मैं सख्त परेशानी की हालत में बैठी रो रही थी। हमारी मदद करने वाला भी कोई न था कि अचानक मेरे दिलो दिमाग पर अल्लाह ताला का ये इरशाद छा गया, जो कि सूरह नमल की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन है जो मुज़दिर की फरियाद को सुनता है जब वो उसको आवाज़ देता है और उसकी मुसीबत को दूर करता है। अल्लाह के इस इरशाद ने मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ऐसा भरोसा और तवक्कुल पैदा कर दिया कि मैं उठी और अपनी बेटी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उसके बाद वज़ू किया और 2 रकत नमाज नफल अदा किए और दोबारा नमाज की नीयत बांधकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो गई। बच्ची की तकलीफ़ की वजह से नमाज भी मुख्तसर पड़ती, लेकिन दिल पर अल्लाह ताला के इसी इरशाद और आयत का गलबा था। दिल में अल्लाह की ज़ात पर अजीब सा तवक्कुल और भरोसा जाग उठा था। मैं इसी अमल को बार बार दोहरा रही थी। 2 रकत पढ़ती, दुआ करती और बच्ची की पट्टी चेंज करती। मैंने इस अमल को 4-5 दोहराया होगा कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और मेरे वाले साहब दोनों परेशान थे कि रात के इस पहर दरवाजे पर कौन हो सकता है। वाले साहब ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने अंदर आते ही पूछा, मरीज़ा कहाँ है? हमने बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से मेरी बच्ची को चेक किया, फिर कागज़ की चिट पर कुछ लिखा और मुझे थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फ़ीस, मैं चलता हूँ और ये दवाई लाकर बच्ची को इस्तेमाल कराएं। मैंने आर्जी से उसे कहा कि हमारे पास तो फ़ीस नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला कि अगर फ़ीस नहीं थी तो इस वक्त मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? मुफ्त में थोड़ा ही चेकअप करते हैं हम। इस पर मुझे हैरानगी हुई कि डॉक्टर को कौन फ़ोन कर सकता है। अलबत्ता मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को बताया कि हमने तो फ़ोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, हम ये दवाई कैसे ला सकते हैं? इस पर डॉक्टर थोड़ा नॉर्मल हुआ और पूछने लगा कि ये इफ्तिखार साहब का घर नहीं है? हमने बताया नहीं, उनका घर इस गली की दूसरी नुक्कड़ पर है। तो वो डॉक्टर खामोशी से चला गया। मैं वापस अपनी बच्ची के पास बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वही डॉक्टर दोबारा हमारे घर आया और उसने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जिस वक्त तक आप लोगों की पूरी कहानी मालूम ना कर लूं। मैंने सारा माजरा उसको सुनाया। उसने हमें तसल्ली दी और ख़ुद जाकर मार्केट से दवाइयाँ ख़रीद कर लाया और साथ में हमारे खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ ले आया। उसने अपने हाथ से मेरी बच्ची को दवा पिलाई और जाते वक्त ये कहकर गया कि अब आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हर महीने आपको ज़रूरत का सामान पहुँचा दिया करूँगा। प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का सिला। जब इंसान अल्लाह की तरफ पूरे यकीन के साथ रुजू करता है और सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसकी ज़रूर दादरसी फरमाता है और ऐसी मदद फरमाता है जो कि इंसानी ज़हन से बालातर होती है। ऐसा ही एक और वाक़या आपको सुनाते हैं जो एक हकीम साहब का अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने के हवाले से है। इसके बाद आपको तवक्कुल का और तकदीर का मफ़हूम बताते हैं। कहते हैं भारतीय पंजाब के किसी शहर में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका मतब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना मतब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती है। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते हैं। बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, तू ही मेरा वकील है, मेरा तुझ पर ही तवक्कुल है। मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जो ही तो मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30 बजे, कभी 10 बजे
حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے اور اپنا باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھ کے دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کا سامان لکھا اور اس کے بعد لکھ دیا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ چٹ پر یہ جملہ لکھا اور کام میں مصروف ہو گئے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن مجھے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15 یا 16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا کہ سفر کے دوران عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور کار کا ٹائر اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں، آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے، اور آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا سا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے آپ سے کہا تھا حکیم صاحب میں 4 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدارا اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں، اولاد، مال و اسباب اور غمی، خوشی، زندگی، موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تھا مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، انشاءاللہ اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا اور آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا، کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔
حکیم صاحب، ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز، تمام سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے، محمد علی صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھ لیں۔ محمد علی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ اللہ پر توکل کرنا اور صبح ورد کرنا ہے، رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر کا ورد کرنا ہے۔ یار دوستو، آپ نے اللہ پر توکل کی یہ دلچسپ داستان ملاحظہ فرمائی۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تقدیر اور توکل کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں تقدیر اور توکل کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، تقدیر پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے، اور اللہ کی ذات پر توکل کا اصل مفہوم کیا ہے۔ یاد رہے کہ توکل اور تقدیر کے مفہوم کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ یار دوستو، ہم تقدیر کے بارے میں بھی تفصیلی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں توکل کی۔ یاد رہے کہ توکل سے مراد اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ در حقیقت توکل اللہ اور انسان کے درمیان ایک ایسا انوکھا احساس ہے جس کا احاطہ بھروسہ اور اعتماد جیسے الفاظ نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے اسے بھروسہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بھروسہ کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ پر توکل خاص جذبے کا نام ہے، اور توکل کا لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس سے اللہ اور بندے کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا اللہ پر توکل مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لیے اللہ کافی ہے، اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ پھر دوستو، اللہ کے ساتھ توکل کے رشتے میں جڑنے کے لیے انسانی ہمت، محنت، کوشش اور لگن کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ کوشش و محنت کو ترک کر دے، اور نہ یہ کہ بندہ صرف اپنی محنت و ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر معاملے میں اسی کو کافی سمجھ بیٹھے۔ انسانی کوشش اور اللہ پر توکل دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو توکل یہ ہے کہ ہر کام کے آغاز میں اللہ پاک سے اس کام کو کرنے کی توفیق و ہمت کو طلب کیا جائے، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ توفیق اور ہمت کے بغیر بندہ حقیر اور کمتر ہے۔ جب وہ کام مکمل ہو جائے اور اس میں فتح و کامرانی بھی نصیب ہو جائے تو اس فتح کو محض اپنی محنت سے ہرگز منسوب نہ کیا جائے، بلکہ یہی دلیل رکھی جائے کہ یہ کامیابی اللہ کی عطا ہے، اسی نے مجھے اس کام کو سر انجام دینے کی ہمت عطا کی اور کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔
وہ جو چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، چاہے وہ کام دینی ہو یا دنیاوی۔ اور دوستو اس کے برعکس ایسی صورت میں کہ محنت کے باوجود اس کام میں ناکامی سے دوچار ہونا پڑے تو نا امید ہوئے بغیر اسے اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے، کیونکہ بندے کا کام تو کوشش کرنا ہے، کامیابی دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور تدبیر بندے کی کاوش۔ دوستو یاد رہے کہ جد و جہد کائنات کا اصول ہے، ہمت کرنے والا ہی پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتا ہے، کسان کی محنت سے ہی کھیت میں فصل اگتی ہے، دن کا اجالا رات کی تاریکی کو چاک کر کے حسین صبح کی کرنوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، محنت کرنے والا طالب علم ہی ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، ہر سائنسی ایجاد کے پیچھے جد و جہد و عمل کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ ایمان کا اصل امتحان بھی اسی طرح لیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ پر توکل قائم رکھتے ہوئے مسلسل جد و جہد کو اپنا شعار بنا لے، چاہے معاملہ رزق حاصل کرنے کا ہو یا امتحان میں کامیابی کا، مقصد جنگی تیاری ہو یا دینی و دنیاوی فتح حاصل کرنے کا۔ اللہ کی ذات پر توکل کا اظہار اسی صورت میں ممکن ہے کہ بندہ باطن میں خود کو اللہ کے سپرد کر دے اور ظاہری طور پر ہمہ مصروف عمل رہے، نہ کہ یہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے کہ اللہ کی جانب سے اس کا معاملہ ازحد حل ہو جائے گا، یا پھر یہ کوشش کرنے کی بجائے بس تسبیح کے دانے ہی پھیرتا رہے۔ ایسے شخص کو متوکل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو بس سست اور کاہل ہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انسانی کوشش اور تقدیر کے ضمن میں دو نظریاتی فرقے وجود میں آتے ہیں، اول مذہب قدر اور دوم مذہب جبر۔ مذہب قدر یہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ کر کے اپنے لیے درست راہ کا انتخاب کر سکتا ہے، وہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے بلکہ آزاد اور خود مختار ہے۔ ان کے لیے انسانی کوشش اور آزادی ہی ان کے مذہب کا محور و مرکز ہے۔ مذہب جبر فرقہ والوں کا کہنا ہے کہ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، تمام فیصلے کیے جا چکے ہیں، کوئی بھی شے اللہ کے حکم کے بغیر بال برابر بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ ان کے مذہب میں تقدیر کے سامنے خود کو بے بس جان کر انسانی کوشش کو ترک کرنے کا نظریہ ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ان دونوں فرقوں کا ایک باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے تو قدر یہ مذہب میں توکل کا فقدان نظر آتا ہے اور انسانی کوشش اور فیصلہ سازی کو ہی مذہب کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جبریہ مسلک میں انسان کو تقدیر کے ہاتھوں مجبور کہہ کر انسانی کوشش کو ترک کرنے کا رویہ نظر آتا ہے۔ ایک مسلک انسانی کوشش کو بنیاد بناتا ہے اور دوسرا کوشش و ہمت کو ترک کر کے تقدیر کے سامنے جھک جانے کو اپنا مذہب قرار دیتا ہے۔ ان دونوں مسالک کا نظریہ قابل قبول نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایمان کی بنیاد توکل ہے اور انسانی کوشش اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں مذاہب انتہا پسندیت کو ابھارتے ہیں، جبکہ دین اسلام معینہ روی کا دین ہے۔ جس طرح انسانی وجود کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر اور دوسرا باطن، اسی طرح ایک مسلمان کے وجود کے دو رخ ہیں، باطن توکل سے عبارت ہے اور ظاہر کوشش و ہمت کا نام ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی پر یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ یاد رہے کہ انسان کو تقدیر کے ہاتھوں مجبور کہہ کر کوشش و ہمت کو ترک کر دینا، اپنا حال تبدیل نہ کرنا، گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب نفس کی ہیلا گری و فتنہ ہے۔ پھر دوستو، بندہ صرف یہ سوچ کر کوشش و ہمت کو ترک نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کے لیے یہی برائی کرنا لکھی تھی، سو ایسا ہی ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بے شک اللہ علیم و بصیر ہے، وہ ازل سے جانتا ہے کہ کون سا بندہ کون سی راہ اپنائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح و غلط کے مابین فیصلہ کر سکے۔ اللہ علیم و بصیر ہے، اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس بندے کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے تو وہ کون سی راہ کو اپنائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ روز قیامت جزا اور سزا کا فیصلہ بھی انسانی کوشش و عمل کی بنا پر کیا جائے گا۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا وہ فتح و کامرانی سے سرخرو ہوگا، اور جو شخص برائی کی راہ کو اپنائے گا اسے اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے متعلق پوچھا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا آزاد۔
اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس شخص نے اٹھا لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان اتنا آزاد ہے۔ پھر اس شخص کو ارشاد فرمایا اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، جو کہ ناممکن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان اتنا مجبور ہے۔ اس قول مبارک سے دو نقطے واضح ہوتے ہیں۔ اول، دین اسلام میانہ روی اور اعتدال کا دین ہے، اور دوسرا، تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا لکھا ہے اس پر سوچنے کی بجائے اس بات پر اپنی تمام تر توانائی خرچ کی جائے جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ ہے اچھی نیت رکھ کر کوشش و ہمت کرنا۔ پھر دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان نہ تو کلی طور پر مختار ہے اور نہ کلی طور پر مجبور ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے ساتھ بعض چیزوں میں اختیار بھی دیا ہے اور اپنی حکمت کے تحت بعض چیزوں میں مجبور بھی رکھا ہے۔ دوستو، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کن معاملات میں اپنا مقصد حیات بنانا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام ناسوتی معاملات یعنی رزق، شادی بیاہ، اولاد، دولت، ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ انسان کو چاہیے ان معاملات کو اپنا مقصد حیات بنانے کی بجائے معرفت اور دیدار الہی کو اپنا اولین مقصد بنائے، اور در حقیقت اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہی انسان کی اصل آزمائش ہے۔ جو شخص اس مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ دین و آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ یہاں سنتا اور دیکھتا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت اور عقل و فہم سے نوازا ہے تاکہ وہ صحیح و غلط راہ کے مابین تفریق کر سکے اور آزمائش میں کامیاب ہو سکے۔ پھر دوستوں، معلوم ہوا کہ انسانی شخصیت کے اندر توازن یا میانہ روی کا پہلو اسی صورت پروان چڑھ سکتا ہے جب بندہ باطن میں توکل اور ظاہر میں کوشش و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، اور یہی دین اسلام کی اصل روح ہے۔ توکل سورج ہے تو انسانی کوشش سورج سے نمودار ہوتی کرنیں، توکل پھول ہے تو انسانی کوشش خوشبو، توکل بصیرت ہے تو انسانی کوشش چشم، روح اگر توکل ہے تو جسم انسانی کوشش۔ دوستو، توکل اور کوشش کے مفہوم کو اس مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص بیماری کی حالت میں طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسے اپنا علاج کرواتا ہے، اس کی تجویز کردہ دوا کا باقاعدگی سے استعمال کرتا ہے، خوراک کا خاص خیال رکھتا ہے، تو یہ اس شخص کی بیماری کے خلاف لڑنے کی ہمت و کوشش کہلائے گی۔ اور توکل یہ ہوگا کہ وہ باطن میں اس چیز پر اعتقاد رکھے کہ شفا دینا یا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے بس میں تو صرف کوشش کرنا ہے۔ اگر بندہ توکل کر کے بیماری کی حالت میں بیٹھا رہے اور اس بیماری سے لڑنے کی کوشش نہ کرے تو ایسے شخص کو متوکل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دوستو، اگر بات کی جائے توکل اور رزق کی تو بحیثیت بندہ اس حقیقت ازلی پر صدق کے دل سے ایمان ہونا چاہیے کہ ہر شخص کا رازق وہی ہے۔ جس نے بندے کو ایک نطفے سے پیدا کیا وہی بندوں کا رازق ہے، جو ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں رزق مہیا کرتا ہے، اور وہ رازق رب کریم ہے جو پتھر میں موجود ایک کیڑے کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ چرند پرند، حیوانات و نباتات سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن صد افسوس ان پر جو بے یقینی کا شکار ہو کر رزق کی خاطر مسبب الاسباب کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا یعنی توکل رکھے گا وہ اس کی کفالت کرے گا۔ خدا جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ رزق کی خاطر انسان کو کوشش کرنے کا ضرور کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے میں بہت فرق ہے۔ خواہشات نفس کا غلام بن جانا اور حلال کمائی کی خاطر تگ و دو کرنا مختلف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ یعنی معبود بنا لیا ہے۔ پھر دوستو، یاد رکھیں انسان کی زندگی کا مقصد بس پیٹ بھرنا نہیں یا روزی روٹی کی خاطر ہر دم پریشان رہنا نہیں ہے۔
صبح کا کھانا کھا لینے کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر میں کمر بستہ رہنا، جب رات ہوئی تو اگلے دن کی روزی کی فکر میں مشغول ہو جانا، اور اسی کو مقصد حیات بنا لینا توکل الی اللہ کے برعکس ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں پرندوں کی طرح روزی دی جائے گی کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر، کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ جب تجھے آج کے دن کا رزق مل گیا تو کل آنے والے دن کے رزق کی فکر نہ کر، جس طرح تو گزشتہ دن کو چھوڑ گیا کہ وہ دن گزر گیا، آنے والے دن کا تجھے معلوم نہیں کہ آتا ہے یا نہیں، اس لیے تو آج کے دن میں مشغول رہ۔ پھر دوستو، اگر دیکھا جائے تو روزی اور معاش کی فکر میں حلال و حرام کی تمیز کو بھول جانا یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور اس کی وجہ توکل کی کمی ہے۔ حالانکہ اسلام نے ہر معاملے میں بنی نوع انسان کو توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک شخص کو دوسرے بندے کے لیے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، مثلاً والد کو بچوں اور بیوی کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، ایک ٹھیکیدار کو کئی مزدوروں کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، غرض مال و متاع یا صاحب حیثیت شخص کو غریبوں کی روزی روٹی کا وسیلہ بنایا ہے۔ اس بات پر اترانا یا اپنے آپ کو دوسروں سے اس لیے برتر جاننا کہ میری وجہ سے کسی اور کو رزق مل رہا ہے، غرور و تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر بندہ رزق کے معاملے میں کسی دوسرے سے امید باندھ لیتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا فلاں شخص یا فلاں مخصوص ادارہ ہے اور اسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بندہ اس بات پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے اسے کسی دوسرے کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، اسی نے اسے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، کہہ دو ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ پیارے دوستو، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، مومن کا مولا اللہ ہے، مومن پر اپنے مولا یعنی اللہ کی حاکمیت ہے، ایسا حاکم جو ارحم الراحمین ہے، لہٰذا لازماً مومن اپنے مہربان مولا کے فیصلے پر ہی بھروسہ کرتا ہے، دیگر ظاہری اور وقتی اسباب کامیابی و ناکامی پر نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے، بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ پھر دوستو، اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک، مددگار اور حمایتی ہے، ہم اپنے مالک پر خوش ہیں، اور ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا لازم ہے، نہ دنیا کے ساز و سامان پر اور نہ اس کے سوا کسی اور ذات پر۔ اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے سوا کسی کی پرواہ نہ کریں۔ یاد رہے کہ نادان دشمن اسے ناکامی سمجھ کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ منافق کی نگاہ محسوسات تک محدود ہوتی ہے، جبکہ مومن کی نگاہ ان تمام محسوسات کو چیرتے ہوئے اپنے مولا کے فیصلے پر رکتی ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ آپ ان مادی اسباب کی پرستش کرنے والوں کو بتلا دیجئے کہ تم دھوکے میں ہو۔ یہ مادی اسباب محض ایک پردہ ہیں، ان کے اندر کام کرنے والی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولا و مددگار ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی پر اصل بھروسہ رکھیں، مادی اسباب کو صرف اسباب و علامت ہی کی حیثیت سے دیکھیں، ان پر کسی بھلائی یا برائی کا مدار نہ جانیں۔ معلوم ہوا کہ تقدیر پر اعتماد تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے، بے تدبیری کا نام تو توکل رکھنا غلط ہے۔ اس آیت نے مسئلہ توکل کی اصل حقیقت بھی واضح کر دی کہ تقدیر و توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل نہ ہونا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو کچھ قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسباب اختیاریہ کے لیے اپنی پوری توانائی اور ہمت صرف کی جائے، اور قدرت اسباب جمع کرنے کے بعد معاملے کو تقدیر و توکل کے حوالے کریں۔
نظر صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ نتائج ہر کام کے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو مسئلہ تقدیر و توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افراتفری میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ بے دین لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں، انہوں نے مادی اسباب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کچھ ناواقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ تو چلیے آپ کو مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے صحیح ستہ سے چند احادیث بتاتے ہیں جن میں اس مسئلے کی تشریح موجود ہے۔ ان احادیث کو آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو تقدیر و توکل کے مسئلے کی سمجھ آ سکے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 443 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مزغہ گوشت رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت یعنی جہنمی ہے یا نیک بخت یعنی جنتی ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کو نوشتہ یعنی تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، جو آیت آپ نے تھوڑی دیر پہلے ملاحظہ کی اس میں بھی کتاب کا ذکر ہو چکا ہے کہ ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور اسی کتاب کا لکھا دراصل تقدیر ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 561 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن اس کی ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، پھر 40 دن میں نطفہ خون بستہ بن جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں وہ مزغہ گوشت ہوتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، بس وہ اس کا عمل، اس کی موت، اس کا رزق اور شقاوت یا سعادت لکھ دیتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور ایک آدمی دوزخیوں جیسا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو فوراً اس کا تقدیر بدلنے کا عمل آگے بڑھتا ہے اور وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر آگے بڑھتی ہے اور وہ دوزخیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 537 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، بس جس پر وہ نور پہنچا اس نے ہدایت پائی، اور جس تک نہیں پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر قلم خشک ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خوش بختی اور بدبختی انسان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، اور اس حدیث میں ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا نور بتلایا ہے کہ جس تک اللہ کا نور پہنچا اس کو دنیا میں ہدایت ملے گی، اور جس تک نہیں پہنچا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ پیارے دوستو، سنن ابن ماجہ جلد 100 حدیث نمبر 750 میں حضرت ابان بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو بندہ بھی ہر روز صبح اور شام 3 بار یہ کلمات کہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض وفی السماء وہو السمیع العلیم، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی ضرر پہنچے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابان کو فالج تھا، ایک شخص ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا تو حضرت ابان نے اسے کہا، کیا دیکھتے ہو؟ حدیث ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کی، لیکن ایک روز میں نہ پڑھ سکا اور بھول گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اٹل تقدیر مجھ پر جاری فرما دے۔ پھر دوستو، یہاں معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ اٹل ہوتا ہے تو پھر دنیا میں اس کے لیے راہیں خود ہی بنتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں راوی کا بیان ہے کہ جس روز مجھے فالج ہوا میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ دراصل یہ تکلیف ان کے مقدر میں تھی اور ان کو پہنچنی تھی، اس لیے وہ دعا نہ پڑھ سکے اور ان کو فالج ہو گیا۔ صحیح مسلم جلد 100 حدیث نمبر 2242 میں ہے، حضرت ابو الاسد
दिल्ली से रिवायत है कि मुझे इमरान बिन हसीन ने कहा, क्या तू जानता है कि आज लोग अमल क्यों करते हैं और इसमें मुशक्क़त क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका फ़ैसला हो चुका है और तकदीर इलाही उस पर जारी हो चुकी है, या वो अमल उनके सामने आते हैं जिन्हें उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत ने दलाइल साबिता से वाज़े कर दिया है? तो मैंने कहा नहीं, बल्कि उनका अमल उन चीज़ों से मुताल्लिक है जिनका हुक्म हो चुका है और तकदीर उनमें जारी हो चुकी है। तो इमरान ने कहा, क्या ये जुल्म नहीं है? रावी कहते हैं कि उससे मैं सख्त घबरा गया और मैंने कहा, हर चीज़ अल्लाह की मखलूक और उसकी मलकियत है, बस उससे उसके फ़ेल की बाज़पुर्स नहीं की जा सकती और लोगों से तो पूछा जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, मैंने आपसे ये सवाल सिर्फ आपकी अकल को जांचने के लिए ही किया था। कबीला मजनिया के 2 आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बारे में क्या फरमाते हैं कि लोग आज अमल किस बात पर करते हैं और किस वजह से उसमें मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हुक्म सादिर हो चुका है और उसमें तकदीर जारी हो चुकी है, या उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकाम लेकर आए हैं और तबलीग की हुज्जत उन पर कायम हो चुकी है उसके मुताबिक अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उनका अमल इस चीज़ के मुताबिक है जिसका फ़ैसला हो चुका है और तकदीर उसमें जारी हो चुकी है और उसकी तस्दीक अल्लाह की किताब में मौजूद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और कसम है इंसान की और जिसने उसको बनाया और उसे उसकी बदी और नेकी का इल्हाम फरमाया। प्यारे दोस्तों, सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 2254 में हज़रत ताऊस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद सहाबा से मुलाकात की। वो कहते थे, हर चीज़ तकदीर से वाबस्ता है। और मैंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से वाबस्ता है, यहाँ तक कि इर्ज़ और कुदरत या कुदरत और इर्ज़। इसी तरह सुनन अबी दाऊद में जिल्द सोम हदीस नंबर 1273 में इरशाद है, हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास इब्न दीमी कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ और उनसे कहा कि मेरे दिल में तकदीर से मुतल्लिक कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, आप इस बारे में मुझे कुछ बतलाएं, शायद अल्लाह ताला मेरे दिल से इन शुबहात को निकाल दें। तो अबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर अल्लाह आसमान वालों और ज़मीन वालों को अजाब देना चाहें तो अजाब दे सकते हैं और वो उन पर जुल्म करने वाले नहीं होंगे, और अगर वो उन पर रहम फरमाएं तो उनकी रहमत उनके लिए उनके अपने आमाल से बेहतर होगी। और अगर तू ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खरीद कर दे तो अल्लाह की राह में वो तुझसे कबूल नहीं फरमाएंगे, यहाँ तक कि तू तकदीर पर ईमान ले आए और ये ना जान ले कि तुझे जो कुछ मुसीबत वगैरह पहुंची वो तुझसे ख़ता होने वाली ना थी, और जो तकलीफ़ वगैरह तुझे नहीं पहुंची वो तुझे हरगिज़ पहुंचने वाली नहीं थी। और अगर इस एतकाद के बग़ैर तू मर गया तो ज़रूर बिल ज़रूर तू आग में दाखिल होगा। इब्न दिलमी कहते हैं कि फिर मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आया तो उन्होंने भी इसी तरह फरमाया। फिर मैं हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिन यमान के पास आया तो उन्होंने भी तकरीबन यही कहा। फिर मैं हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास गया, उन्होंने भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस नकल की। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से कुरान पाक की आयत हम आपको बता चुके हैं कि इंसान को जो भी मुसीबत पहुंचती है वो पहले से लिखी जा चुकी है, और इस हदीस में भी इसी आयत की वजाहत है जिसमें तकदीर पर ईमान लाने की अहमियत बयान की गई है। अगर इंसान तकदीर के मामले में शक करेगा तो उसका ईमान ज़ाय हो जाएगा और ऐसा शख्स जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें ईमानियात की तो ईमान मुफस्सल में हर मुसलमान 6 बातों का इकरार करता है। नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान, नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 किताबों पर ईमान, नंबर 4 रसूलों पर ईमान, और नंबर 5 यौम आखिरत पर ईमान, और नंबर 6 तकदीर पर ईमान, चाहे अच्छी हो या बुरी। याद रहे कि इन बातों पर ईमान रखना यानी ज़ुबान से इकरार करना और दिल से इन तमाम बातों की तस्दीक करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। अगर कोई इन 6 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का भी इनकार करेगा तो उसका ईमान कामिल नहीं है। यही वजह है कि तकदीर और तवक्कुल के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस सहीह सित्ता में मनकूल हैं।
سنن ابی داؤد جلد سوم حدیث نمبر 1274 میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سامت نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو ہرگز ایمان کی حقیقت کی حلاوت نہیں پائے گا یہاں تک کہ تو یہ جان لے کہ تجھے جو کچھ تکلیف یا مال وغیرہ پہنچا وہ تجھ سے ہرگز چھٹنے والا نہ تھا، اور جو تجھ سے رہ گیا وہ ہرگز تجھے ملنے والا نہ تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے، پھر اس سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس اعتقاد و یقین کے بغیر مر گیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح سنن نسائی جلد دوم حدیث نمبر 1468 میں حضرت فاریہ بنت مالک سے روایت ہے کہ اس کا شوہر اپنے غلام کو تلاش کرنے کے واسطے گیا۔ وہ غلام اجمی تھا، ان کا شوہر وہاں قتل ہو گیا۔ ان غلام نے اس کو قتل کر دیا یا کسی دوسرے نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت شعبہ اور حضرت ابن جری نقل فرماتے ہیں آبادی سے اس خاتون کا مکان فاصلے پر واقع تھا۔ پھر وہ خاتون اپنے بھائی کے ہمراہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنا حال عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے حالات عرض کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوسرے مکان میں چلے جانے کی اجازت فرمائی۔ جس وقت وہ خاتون اپنے مکان جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا تم اپنے مکان میں بیٹھ جاؤ جب تک کہ تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو جائے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو ان احادیث میں بار بار تقدیر کی طرف توجہ دلانا دراصل تقدیر کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ سنن نسائی جلد سوم حدیث نمبر 1698 میں عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کی۔ انہوں نے فرمایا ایک دور ایسا تھا کہ ہم کسی بات کا حکم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہم حکم کرنے کے لائق تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیروں میں لکھا تھا کہ ہم اس درجے کو پہنچ گئے کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو، پس اب آج کے دن سے جس شخص کو تمہارے میں سے فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم دے۔ اگر وہ فیصلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دے، اور وہ فیصلہ کتاب اللہ اور پیغمبروں کے فیصلوں میں بھی نہ ہو تو نیک لوگوں کے فیصلوں کے مطابق فیصلے دے۔ نیک حضرات سے اس جگہ مراد حضرات خلفاء راشدین اور حضرات صحابہ کرام ہیں، اور اگر وہ کام ایسا ہو جو کہ خدا بند قدس کی کتاب میں مل سکے، یعنی اللہ کی کتاب میں مل سکے، اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام میں ملے، اور نہ ہی نیک حضرات کے فیصلوں میں، تو تم اپنی عقل و فہم سے کام لو، اور یہ نہ ہو کہ میں ڈرتا ہوں اور میں اس وجہ سے خوف محسوس کرتا ہوں کہ حلال بھی کھلا ہو یعنی ظاہر ہو، اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور دونوں یعنی حلال و حرام کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ ان دونوں کے درمیان بعض ایسے کام ہیں کہ جن میں شبہ ہے تو تم اس کام کو چھوڑ دو جو کام تم کو شک و شبے میں مبتلا کرے۔ حضرت امام نسائی نے فرمایا کہ یہ حدیث جید ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ پیارے دوستو، حدیث میں دو باتوں کا تذکرہ ہے، ایک تو تقدیر کا ذکر ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا تقدیر پر مکمل یقین تھا، اور دوسری اہم بات فیصلوں کے حوالے سے ہے کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت سے کریں۔ قرآن و سنت میں نہ ملے تو نیک لوگ یعنی علماء فقہا اس کا فیصلہ کریں، اور آخری درجے میں اپنی فہم سے فیصلہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ البتہ بات ہو رہی تھی تقدیر کی، تو صحابہ اپنے ایمان لانے پر بھی یہی یقین رکھتے تھے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا اور ہمیں ہدایت ملی۔ پیارے دوستو، ہدایت ملنے کے حوالے سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جس کے نصیب میں جس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اسے ہی ملتی ہے، اور انسان کی خوش بختی اور بدبختی بھی تقدیر میں اس کی پیدائش کے وقت لکھی جاتی ہے، جیسا کہ جامع ترمذی جلد سوم حدیث نمبر 3 میں ہے۔ حضرت سالم اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو عمل کرتے ہیں کیا یہ نیا امر ہے؟ یا عرض کیا کہ نیا شروع ہوا ہے، یا یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس سے فراغت ہو چکی ہے۔ اے خطاب کے بیٹے، یعنی اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
ہر شخص پر وہ آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو نیک بخت لوگ ہیں وہ نیک بختی کے عمل کرتے ہیں، اور جو بدبخت ہیں وہ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ پھر دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کی دعا کرتا رہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ ایک انسان کی پوری زندگی اگر جنت والے اعمال میں گزرے اور آخر میں وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی حسرت کی بات ہے۔ یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے کو ٹال سکتی ہے، اس لیے اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری خاتمہ بالایمان کی دعا کو قبول فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی فرمائے گا۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی بھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اور اپنی قدرت کاملہ سے بدل دے گا۔ جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 15 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملنی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی۔ اسی طرح صحیح مسلم جلد 3 حدیث نمبر 2231 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نطفہ رحم میں 40 رات تک رہتا ہے، پھر فرشتہ اس پر صورت بناتا ہے، پھر عرض کرتا ہے، اے رب یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ پس اللہ اسے مذکر یا مؤنث بنا دیتے ہیں۔ پھر عرض کرتا ہے، اے رب اس کے اعضاء پورے اور برابر ہوں یا ادھورے اور ناہموار؟ پس اللہ اسے کامل الاعضاء یا ادھورے الاعضاء والا بناتے ہیں۔ پھر عرض کرتا ہے، اے رب اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں؟ پھر اللہ اس سے شقی یا سعید بناتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیدائش کے وقت ہی یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور اس بات کا تذکرہ 1-2 احادیث میں نہیں ہوا بلکہ کئی احادیث میں اس بات کا تذکرہ مختلف الفاظ میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعید لوگوں کی لسٹ میں شامل رکھے اور ہمارا انجام بھی سعید لوگوں کے ساتھ ہی ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کر دیں، کسی ایک آمین کی قبولیت سے ہم سب کا کام بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 207 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو فاقے میں مبتلا کیا گیا اور اس نے اپنی حالت لوگوں سے بیان کرنی شروع کر دی اور چاہا کہ لوگ اس کی حاجت پوری کر دیں، تو ایسے شخص کا فاقہ دور نہیں کیا جائے گا، لیکن اس نے اپنی آزمائش پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 225 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ پیارے دوستو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اسی لیے ہمارا دین ہمیں صبر کی اور اللہ پر توکل کی تلقین کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کے بارے میں اور توکل کرنے والے کے بارے میں فرما دیا کہ ان کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کے لکھے ہوئے پر قناعت کرتے ہیں۔ جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 229 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام لایا اور اسے کفایت کے بقدر رزق عطا کیا گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت دی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ پھر دوستو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ناشکری سے بچے، کیونکہ ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ آج ہمارا المیہ ہے کہ تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، جو کہ جاہلانہ حرکت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر انسان فقیر ہے اور فقیر کا کام ہے مانگنا،
اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ سے مانگے اور اللہ پر توکل کرے۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی روایات اور تذکرے کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے تمام اعمال و افعال اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ انسان اپنے بعض اعمال میں مجبور ہے اور بعض میں مختار ہے۔ اس بات کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منکر تقدیر کے سوال کے جواب میں بڑے آسان انداز میں واضح فرمایا، اور اس واقعے کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کرنے والے شخص کو کوئی جواب دیے بغیر فرمایا، اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا دیا، پھر فرمایا اس پاؤں کو اسی طرح اٹھائے رکھو اور دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا بس، انسان اتنا ہی مختار و با اختیار اور اتنا ہی مجبور و بے بس ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ تقدیر کا پہلے لکھ دیا جانا اعمال میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس لیے بندے وہی کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بندے جیسا کرنے والے ہیں اللہ پہلے سے جانتا ہے اور اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ہر شخص کے لیے وہی عمل آسان ہوگا جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے حکم ہے کہ بندہ ہر حال میں عمل کرتا رہے۔ یاد رہے کہ تقدیر کے پہلے سے لکھا ہوا ہونے اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بندوں کے جملہ اعمال کا علم ہونے کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کے نتائج بھی نیک ہوں گے اور برائی کے ثمرات بھی ویسے ہی برے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ انسان اپنے انہی اعمال کا حساب دینے کا پابند ہوگا جو وہ اپنی رضا اور رغبت سے کرتا ہے۔ مجبوری میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں اس سے باز پرس اور پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تقدیر کی اقسام بندوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر تقدیر مبرم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام کے انجام اور خاتمے کے متعلق ازل سے ہی واقف اور پوری طرح آگاہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بندوں کے اعتبار سے تقدیر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تقدیر مبرم حقیقی، یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ نمبر 2، تقدیر مبرم غیر حقیقی، یہ وہ تقدیر ہے جو عام حالات میں تو طے شدہ ہوتی ہے مگر خاص حالات میں اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ نمبر 3، تقدیر معلق، یہ وہ تقدیر ہے جو کسی عمل کے نتیجے میں تبدیل بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق موقع با موقع جس تقدیر میں رد و بدل کرتا رہتا ہے وہ یہی تقدیر معلق ہوتی ہے۔ بندوں میں کون سعید یعنی نیک بخت اور جنتی ہے اور کون شقی یعنی بدبخت اور جہنمی ہے لکھا جا چکا ہے، قلم لکھ چکا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ دنیا میں قوموں کا عروج و زوال ان کی تقدیر کا حصہ ہے۔ ہر عروج و زوال اللہ کی جانب سے مقدر ہے جس میں اس کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ملکیت ہے، یہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ کی چاہت کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا۔ وہ مختار کل ہے، جس کے لیے چاہے نفع مقدر کرے، جس کے لیے چاہے نقصان مقدر کرے، جس کے لیے چاہے صحت مقدر کرے اور جس کے لیے چاہے مرض مقدر کرے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبعی اور جبلی ضروریات اور ان کو پورا کرنے کی فطری رہنمائی عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اعمال سے راضی نہ ہونے کے باوجود اس کو پورا ہونے دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان اور آزمائش کا عمل پورا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس مخلوق کو جس تعداد میں پیدا کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اپنی مشیت سے کس کو کیا بنائے گا یہ سب پہلے سے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے جس کے لیے جو رزق طے کیا ہے اسے وہی ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے اس نے جد و جہد اور محنت وغیرہ کو کشادگی رزق اور کام چوری وغیرہ کو تنگی رزق کا سبب بنایا ہے۔ کسی کی بھی تقدیر میں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، سب کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ ہاں، وہ جس کے ساتھ چاہے فضل کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے استحقاق سے کہیں زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہدایت و گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی گمراہ کرتا ہے، لیکن بندوں کی انابت و رجوع کو ہدایت اور سرکشی کو ضلالت و گمراہی کے لیے سبب بناتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہوں کی بنیاد تقدیر کو بتلانا کفر ہے کہ یہ گناہ میرے مقدر میں تھا،
لہٰذا اس کے کرنے میں میری غلطی کیا ہے؟ البتہ مصائب کی بنیاد تقدیر کو بتلانا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا تھا، اس لیے یہ مصیبت و آزمائش آئی۔ لا علمی و نادانی میں ہم اس سلسلے میں کوتاہی اور بعض اوقات گستاخی تک کر جاتے ہیں، اس لیے اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حوالے سے ہر قسم کی افراط و تفرید سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے یادوں، باتوں اور دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ فی امان اللہ۔